अब हमारे जवानों को दाढ़ी रखने में बहुत शर्म आती है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? देखो ना बहुत सारों को मैं देखता हूं, कहते मौलाना बयान तो देना, देख बयान दे देना। ऐसा लगता है मेरे को वारंटी और गारंटी दे रहा है भाई। और दाढ़ी देखो तो। अच्छा एक बात बताओ, नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलो नाराज तो नहीं होंगे? हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आप तो माशाल्लाह रखने ही वाले हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे जवान भी रखेंगे ना इंशाअल्लाह। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? एक मर्तबा हमारे यहाँ आपने देखा होगा रिवाज होता है, हमारे यहाँ घर के बाहर औरतें बैठ जाती है, बैठती कि नहीं बैठती? कभी जैनब ने, रुकैया ने, फातिमा ने, कुलसुम ने बैठ गई और आपस में बैठे बैठे पूरे गांव की हालत खराब हो जाती है। होता कि नहीं होता? ऐसा ही यहाँ खाना है ना, वो कभी कभी तो सब्जी भी काटेगी और तने खबर पीली जेनबड़ी हूं की दो, जेनब भी नहीं जेनबड़ी। खैर तो एक मतलब 4 औरतें बैठी थी, इतने में तो लाजपुर के 4 जवान हैं। कहां के? लाजपुर के बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे ही 4 जवान हैं। और लेकिन चारों जवान बिल्कुल हैंडसम, चिकना हाँ वो 4 जवान है, वो 4 औरतें बैठी है वहां पे। ये 4 जवान आए, देखा औरतों को, देखा औरतों ने इनको देखा, आगे चले गए। फिर वापस घूम के वापस आए, फिर औरतों को देखा, इन्होंने देखा, यहाँ आ गए। फिर जवान को तो कुछ काम धंधा तो नहीं, फिर गया, तीसरी मर्तबा गया, फिर औरतों को देखा, औरतों ने फिर आया। 4 मर्तबा ऐसा हो गया। इतने में तो मस्जिद के मौलाना आए। नहीं मौलाना आए, दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, ऊंची ऊंची पैजामा, लंबा लंबा कुर्ता। जैसे मौलाना आए तो आपने देखा होगा औरतों की आदत है घर में भाग जाती, भागती कि नहीं भागती? या अगर घर में नहीं भागेगी तो कम से कम दुपट्टा तो सर पे ले लेगी। अब जैसे मौलाना आए और मौलाना ऐसा आवाज करके बाहर निकले, औरतों ने कहा मौली साहब आवा, मौली साहब। वो चारों की 4 अंदर। तो वो जो 4 जवान थे ना, वो कहते हैं मौलाना तू बहुत डेंजर दिखता है। वो 4 जवानों ने किसको छेड़ा? मौली साहब को छेड़ा। गया वो मौली साहब कितना डेंजर दिखता। हम 4 मरतबा गए, औरतें इधर से उधर नहीं हुई। फिर मौलाना तेरी शक्ल इतनी डेंजर है कि तेरे आते ही सबके सब। तू मौलाना कितना डेंजर दिखता, सारी औरतें भाग गई, हम लोग इतनी देर से कोई भागी नहीं। तो मौलाना ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अभी तो उनको पता चला कि कोई मर्द आया है। वो 4 कौन थे? औरत भी नहीं थे मौलाना, औरत भी नहीं थे। जो लोग दाढ़ी नहीं रखते ना, उनके बारे में मैं एक साफ बात बताऊं कि देखो जिन्होंने दाढ़ी रखी है, कुरान करीम की रोशनी में मर्द, अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है भाई। अल्लाह ने हमको दाढ़ी वाला बनाया और अल्लाह कहते मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बना नहीं सकता भाई। अल्लाह ने हमको कैसा बनाया? बोलो बोलो साथ में, वो कैसा बनाया? दाढ़ी वाला। इसलिए कि मर्द को ऑटोमेटिक दाढ़ी आती है। अरे बोलो मर्द को, अरे कभी कोई पाउडर लगाना नहीं पड़ता कि दाढ़ी आवे, लगाना पड़ता है। कभी कोई लोशन लगाना पड़ता है कि दाढ़ी आवे, ऑटोमेटिक 14 साल 15 साल बस आई 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 आगे दाढ़ी आ गई। और अल्लाह कहता मर्द मैंने तुझको दाढ़ी वाला बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरा मा शाअ रक्कबक। मालूम अल्लाह ने मर्दों को ऑटोमेटिकली दाढ़ी वाला बनाया और औरत को दाढ़ी आती नहीं आती है। अरे वो लाजपुर में आई नहीं आई। औरत 100 साल की बुढ़ी हो जावे लेकिन दाढ़ी, ये अल्लाह का दस्तूर है कि मैंने औरतों को ऐसा बनाया कि गालों पर बाल नहीं, और मर्दों को ऐसा बनाया कि गालों पर बाल। मालूम हुआ कि जिसके ऊपर दाढ़ी होती है वो मर्द और जिस पर नहीं होती है वो औरत। लेकिन यहां तो मामला ऐसा है कि है भी नहीं भी है, समझे? न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये जिन लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उनको खराब तो नहीं लग रहा है? अरे कारी साहब किसको पूछूं भाई, खराब तो नहीं लग रहा है? नहीं लगता है। एक मर्तबा कारी साहब मैंने बयान किया ना वलसाड जिले में, एक मर्तबा मैंने बयान किया तो मैंने ये कहा कि जो चेहरे पे दाढ़ी है वो मर्द, नहीं है वो औरत। तो एक जवान बैठा था जिसके चेहरे पे दाढ़ी, वो समझ गया। मेरे को कहता है मौलाना आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं तो बोल रहा हूँ कि दाढ़ी वाला, मैं तो घबरा गया भाई। मैंने कहा भाई दाढ़ी वाला मर्द में नहीं रखे वो। तो कहता मौलाना तुम इसका मतलब हमको हिजड़ा बोलते हो? मैंने कहा मैं कहां बोला? अरे मैं बोला, एक भी बार बोला? मैं नहीं बोला। तो कहता इसका मतलब यही है कि आप हमको हिजड़ा बोलते हैं। मैंने कहा समझ गया, तो इससे अच्छी क्या बात है? तो फिर मुझे क्या कहता मौलाना हमारी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट समझते हो ना? इंसल्ट।
میں نے کہا ہاں انسلٹ ہو گئی, انسلٹ برابر برابر. میں نے کہا بھائی معاف کرنا بھائی, میرے کو مارنا وارنا نہیں, تیری انسلٹ ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے کہ 15 سال کی عمر میں تجھے داڑھی آئی, تیری شکل بتاتی تو 35 سال کا ہے, 20 سال سے میں 10 منٹ بولا تو تیری انسلٹ ہو گئی, تو 20 سال سے مدینے والے کی انسلٹ کرتا ہے. میں 10 منٹ بولا تو مولانا نے کوئی اجرا بولا, مولانا ایسا بولا ویسا بولا, ارے مولانا 10 منٹ بولا تو تو اوپر نیچے ہو گیا. 20 سال سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے چہرے کو تو انسلٹ کرتا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ بتاؤ وہ لوگ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, بتاؤ کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی نے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی نے صرف ایک سوال پوچھا کہ دنیا میں 50 سال کی عمر ملی, تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. کوئی جواب ہے میرے دوستوں؟ بولو کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا, آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا, ایک شاعر صاحب تھے. کون تھے شاعر صاحب؟ وہ یوں بلیڈ سے داڑھی صاف کرتے تھے. کوئی اللہ کے ولی آ گئے, کوئی اللہ کے ولی آ گئے. اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی, کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ کوئی اللہ کے ولی آ گئے. اللہ کے ولی نے دیکھا ہو یہ شاعر صاحب اتنی بڑی بڑی نعتیں پاک پڑھتے, اور یہ تو دیکھو یہ تو داڑھی شیو کر رہے. تو اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا آغا ریشمی تراشی, فارسی میں کہا آغا ریشمی تراشی, یعنی کہا کہ تم اتنے بڑے شاعر ہو اور تم داڑھی مڈواتے ہو. تو وہ تو شاعر تھے نا, کہا ریشمی تراشم دلے کسے نبی خراشم, کہا ہاں میں تو داڑھی کاٹتا ہوں, کسی کا دل تھوڑی کاٹتا ہوں. وہ تو شاعر تھے, بولنے لگا ہاں میں داڑھی کاٹتا ہوں, کسی کا دل تھوڑی کاٹتا. وہ اللہ کے ولی چیخ اٹھے, کہا کسی کا دل نہیں, میرے نبی کے دل پر تم حملہ کر رہے ہو. دل کسے نمی خراشی, دل رسول اللہ نمی خراشی. تم کسی کے دل پر حملہ نہیں کرتے, لیکن مدینے میں آرام کرنے والے میرے محمد کے دل پر حملہ کرتے ہو. میرے پیاروں, میں نے کہا نا 3 چیزوں میں اگر ہمارے جوان صحیح ہو جائے تو نبی کا دامن آ جائے. ایک تو ظاہر میں نبی کے چہرے کو پسند کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 سنو, نمبر 2 جو ہمارے اندر کمی ہے وہ میں بتا رہا ہوں, اللہ میری کمی بھی دور کرے. سب سے پہلے تو داڑھی بتاؤ کون کون رکھنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. میں آگے نہیں دیکھ رہا ہوں, دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں. بھائی رکھو گے نا داڑھی؟ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ رکھو میرے پیاروں, ہاتھ نیچے رکھو اور ایک بات کا وعدہ کر لو کہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے مجھے اور 2 بات شارٹ میں بتانا ہے. بولو داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے جس نے داڑھی رکھ لی, سنو جس نے داڑھی رکھ لی, خواجہ مجذوب ایک اللہ کے ولی گزرے, وہ فرماتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ فرماتے کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ اس لیے کہ داڑھی والا قیامت میں جائے گا اور اللہ کو کہے گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. داڑھی والا قیامت میں اللہ کو کہے گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے, صورت لے کے آیا ہوں. تو ایک بات. اور دوسری بات, ہمارے جوانوں میں جو بربادی آئی, ہم حضرت عمر کی طرح ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ اس کی ایک وجہ تو نبی کا چہرہ نہیں پسند. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وجہ ہمارے جوان کچھ کام دھندا نہیں کرتے, نہ دین کا نہ دنیا. آج ہمارے صرف لاجپور کی بات نہیں کرتا, ہمارے جتنے گاؤں ہیں سب کا سروے کرو, اور سروے کر کے سب جوانوں کو لائن میں کھڑا کر دو. سب جوانوں کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, سارے جوانوں کو کھڑا کرو اور پوچھو اس میں حافظ کتنے, قاری کتنے, عالم کتنے, مولوی کتنے, مفتی کتنے, مدرس کتنے, مجوید کتنے. ایک کا دکا ملے گا, باقی سب ایسے ہی. ارے ہم بولیں گے چلو بھائی دین نہیں ہے, اس میں ڈاکٹر کون ہے, لائر کون ہے, وکیل کون ہے, بیرسٹر کون ہے, آرکیٹیکٹ کون ہے, کانٹریکٹر کون ہے. بولیں گے مدرسہ دین کتنا, تو کہے گا وہ تو مدرسے میں پڑھتا تھا, میرے کو مولوی صاحب نے مارا تو میری ماں نے چھڑا دیا. چلو ماں نے چھڑا دیا اس لیے کہ مولوی صاحب نے تیرے کو مارا, لیکن دنیا کا کیا ہوتا؟ وہ 8ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا, اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے جوان ہیں. آج ہمارے جوانوں کا سروے کرو, سب سے بڑا انگوٹھا چھاپ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو گاؤں کے جوان کو اٹھاؤ. بھائی بہت خراب لگتی ہوگی یہ بات, لگتی نا, خراب لگتی نا, بہت خراب لگتی ہے بات, لیکن ہے. میں لاجپور نہیں, سب جوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول کہ تیرے پاس ڈگری کون سی ہے. اس لیے 2 ہی ڈگری ہو سکتی, دین. ارے بولو 2 ہی ڈگری ہے, دین. تو تو اپنے آپ کے اندر دیکھ, میں کیا ہوں؟ میرے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہے نہیں, میرے پاس دین کی ڈگری ہے نہیں. تو کماتا ہے نہیں, تو کرتا کیا ہے؟ باہر سے پیسے آتے وہ کھاتا ہوں. کسی کی زکات, صدقہ, فطرہ, خیرات, وہ بیچارہ بھیجنے والا کہتا ہے ارے گاؤں کے غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں, لاچاروں میں بانٹنا اس کے پاس سے آیا. کہتا سب سے بڑا بیوہ تو میں ہی ہوں, میرا مرد مر گیا.
صحیح میرے دوستوں، آپ دیکھو ہمارے گاؤں کے جوانوں کو دیکھو، یہ جب اوٹے پر بیٹھتے نا تو ہمارا تو خون گرم ہو جاتا ہے. میں تو جب دیکھتا ہوں نا کہ اوٹوں پر جوان بیٹھتے، اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم غیبت کرو، اللہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم چغلی کرو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم گٹکے کھاؤ، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم سگریٹ پیو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم IPL کے اوپر ناجائز شرطیں لگاؤ. اللہ نے اس لیے پیدا کیا. کچھ بھی کام کے نہیں ہمارے جوان، کچھ بھی کام کے نہیں. ہمارے ایک دوست آئے تھے افریقہ سے، ایک دوست آئے تھے، انہوں نے جب یہ گاؤں کا سب جگہ گئے ہوں گے، آنے کے بعد اتنے غصے میں تھے مجھے کہتے ہیں مولانا یہ تمہارا گجرات اور یہ تمہارے گجرات کے جوان کچھ بھی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا بھائی ہمارے گجرات کو ایسا مت بول، کہ کچھ کرتے ہی نہیں کام. میں نے کہا ہمارا ہر جوان CA چارٹر. تو وہ جو ہے نا وہ اکھا اچھل گیا، وہ جو افریقہ کا کہا آل ینگسٹرز آر CA، یعنی تمہارے سب جوان CA چارٹر اکاؤنٹر. میں نے کہا تمہارا ساؤتھ افریقہ کا CA چارٹر اکاؤنٹر، ہمارا گجرات کا CA کمپلیٹ آرام. میں نے کہا یہ ہمارا گجرات کا CA ہے کمپلیٹ. ایک جوان ہے نا، ایک جوان ایسا اوٹے پر بیٹھا تھا، ایسا عجیب بیٹھ کے اوٹے پر. قاری صاحب آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہم نے تو بہت دیکھا. ایسا اوٹے پر بیٹھے کیا ہوا، کچھ لوٹ گیا، کیا ہو گیا تیرا بھائی؟ ایسا بیٹھا رہے گا. کبھی کبھی تو کوئی بات کرنے والے تو بگلے جیسا بیٹھا رہتا ہے. ارے اس سے اچھا اللہ کو یاد کر. مسجد اذان کی آواز کان میں آئے گی، اذان کی آواز، اقامت کی آواز کان میں آئے گی، لیکن اللہ اس کو مسجد کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں کرتا. میں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ہے اوٹے پر بیٹھا ہے. کیا ملا اوٹے پر بیٹھ کر؟ کیا ملا؟ لوگوں کی غیبت کرنے سے کیا ملا؟ لوگوں کی چگلی کرنے سے. اور بیٹھے بیٹھے کیا بولے، تینے خبر اپنا پھڑیا میں گھس جوں، تینے خبر؟ تو کہتا مجھے نہیں خبر، تو بتانا شروع کرے گا. اس میں تیرے کو کیا ملا؟ تو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، پہلے تو تیرے اندر تو دیکھ کہ تیرے اندر دین بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، تو بالکل پھوکٹ کا کو پیدا ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں غلط تو نہیں بول رہا. یہ ایک دوسری چیز ہے. ہمارے جوان اگر دین اور دنیا کے کام میں لگ جائے، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے دین کا کام کرنے کو بھی کہا، اور خود ہمارے نبی نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کہ نہیں کیا میرے پیارے؟ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو چہرے پر داڑھی، نمبر 2 کام کاج میں ہمارا جوان لگے، اور تیسری چیز میں کہتا ہوں کہ چلو یہ 2 چیز بھی بعد میں. بھائی یہ 2 چیز بھی، اس لیے کہ داڑھی ابھی تو آ نہیں جائے گی، آ جائے گی ابھی. بھائی رات کو سوئے گا صبح میں داڑھی، ایسا تو، اور کام کاج بھی ایسا نہیں کہ کل صبح میں کام کاج ملے گا. لیکن ایک کام، او میرے لاجپور والوں اور قرب و جوار والے، کچھولی والوں اور جو بھی جہاں سے آئے ہو، سب لوگ کان کھول کر سن لو. ایک آخری کام، میری ماں بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ایک کام کے لیے تیار ہو جائے. میں قسم کھا کر کہتا، اللہ فرماتے تو یہ کام کر لے، باقی تیرے سب کام میں کر لوں. کون سا کام کرنا ہے بھائی؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ اٹھاؤ. ایک کام کریں گے، بولو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے سب انشاءاللہ کریں گے. ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، صرف ایک کام، اونلی ون وقت، ایک کام کر لو. اللہ فرماتے تو ایک کر لے، باقی سب میں کروا لوں گا. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی، ساتھ میں بولو 5 وقت کی نماز. ساتھ میں بولو 5 وقت کی نماز. اور نماز میں اللہ نے کیا نہیں رکھا میرے پیاروں؟ نماز. میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، حدیث پاک کی روشنی میں جلدی بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی، ذرا سن لو، اس پر بات ختم کرے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، الصلاۃ صلاۃ، نماز نماز. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، سنو گے نا سب انشاءاللہ. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات. یہ ہمارے نبی کی باتیں، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ، آپ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. سب سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. سب لوگ سننا، ہماری ماں بہنیں بھی. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. بولتے جاؤ سبحان اللہ. اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. نمبر 2 نماز پڑھ لے. نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر میں بے حساب حلال روزی برکتوں کے ساتھ عطا کرے گا. نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لو، اللہ کی قسم تو چاہے یا نہ چاہے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، خدا جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. نمبر 5 ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، اللہ کی قسم تو نماز پڑھتا جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو چھڑاتا چلا جائے گا. اور
آخری بات سن لو، اس پر ذرا جم کے سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے نبی جب معراج سے واپس آئے، کہاں سے واپس آئے تو کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ فجر پڑھ لو. آپ لوگ انگلی پر گنو کتنی نماز ہے، بولو نا کتنی نماز ہے. ہمارے نبی پاک نے فرمایا، کہو صلی اللہ ہو. بھائی 2 منٹ لوگ چلے گی نا 2 منٹ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا معراج سے واپس آنے کے بعد فجر پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا فجر میں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت آدم 300 سال روئے، تو ایک فجر پڑھ لے، 300 سال رونے کا ثواب تجھے مل جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ظہر پڑھو. ارے بولو کون سی نماز؟ ظہر پڑھو. صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، جو قربانی کا ثواب حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے پر ملا، میرے امتی کو ظہر کی 4 رکعت میں روز وہ ثواب مل جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اثر پڑھو. صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عزیر کو، کون حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال سلا دیا. کتنے سال سلایا؟ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور ایمان و یقین کی بہار عطا فرمائی. ہمارے نبی فرماتے حضرت عزیر 100 سال سوئے پھر اٹھے، ایمان اور یقین کی بہاریں ملی. ارے میرا امتی روزانہ 4 عصر کی رکعت پڑھ لے، عزیر کے بہاروں کی طرح اللہ تجھے بھی ایمان کی بہاریں عطا کرے گا. سبحان اللہ. مغرب پڑھ لو، کیا ملے گا؟ حضرت ایوب روئے، حضرت ایوب روئے، بہت روئے. اللہ نے فرمایا ایوب رونا بند کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی مغرب پڑھ لیتا، جو پیغام اللہ نے ایوب کو دیا تھا وہ پیغام اللہ مغرب پڑھنے والوں کو عطا کر دیتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا عشاء پڑھو. کون سی نماز؟ عشاء. صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کسی نے نہیں پڑھی، عشاء کسی نبی نے نہیں پڑھی، عشاء کسی امت نے نہیں پڑھی. عشاء وہ پہلی نماز ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے محمد کو دی. عشاء وہ نماز جو ڈائریکٹ اللہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا عشاء پڑھ لے، اس لیے کہ فجر پڑھے گا تو حضرت آدم کا ثواب ملے گا، ظہر پڑھے گا تو حضرت ابراہیم کا ثواب ملے گا، عصر پڑھے گا تو حضرت عزیر کا ثواب ملے گا، مغرب پڑھے گا تو حضرت ایوب کا ثواب ملے گا. ہمارے نبی فرماتے عشاء پڑھ لے، یہ نماز اللہ نے صرف مجھے دی ہے، عشاء پڑھ لے. اللہ کی قسم جب میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ میں لے کر چلا جاؤں گا. اب بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے 5 نمازوں کے لیے؟ کس کے ذرا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، کس کے، اور کہہ دو ہاتھ اوپر نہیں کرنا، کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ. ایسی صبح سے لے کر موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ میں سب سے پہلے تو ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا جو اپنی جمعرات کی رات کی اس طرح قربانی دے کر یہاں آئے ہیں. بس میں تو دعا کروں گا، آپ آمین کہہ دو، آپ کی آمین پر اللہ سنے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو حافظ کامل بنا دے، اللہ بہت عالم ربانی آپ کو بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مفتی، خطیب، مقرر بنائے، اور اللہ آپ سے دین کا بہت کام لے، دن دگنی رات چوگنی اللہ آپ کو علم میں ترقی عطا فرمائے. اور میں ہمارے حضرت بھائی میاں صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائیں، مولانا یوسف صاحب بھی ہے یہاں پر، اور قاری ثناء اللہ صاحب ہے، ہمارے مولانا عبدالحق صاحب ہے، ہمارے قاری اسماعیل صاحب ہے، ہمارے شکیل بھائی ہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ہمارے راجستھان سے مولانا ہے وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، اور بھی بہت سارے یہاں پر علماء کرام، یہ ہمارے قاری صاحب کیا نام آپ کا؟ قاری عبدالحق صاحب، جنہوں نے اچھے انداز میں قرآن پڑھا. یہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو بہت دل مچل جاتا ہے، بہت اچھے انداز میں. ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اور بھی ان کو اور بھی بہترین مشق اللہ ان کو عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور جو بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو صلاحیت دی. ہمارے قاری ثناء اللہ صاحب اللہ بہت اچھا. میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم لوگ بھی قرآن پڑھا. قاری عبدالحق صاحب، یہ میں سنا رہا ہوں، میں بھی ایک زمانے میں ترتیل پڑھتا اور ہم کو بھی وہ مٹکا لاتے تھے، بولے مٹکے میں پڑھو. لیکن وہ ہوتا کیا تھا معلوم؟ مولانا عبدالحق صاحب ہوتا کیا تھا، ہم لوگ جب میرے جیسا جب کوئی ترتیل پڑھتا تھا نا تو آواز تو بہت اچھی نکلتی تھی، ہم کو بھی لگتا تھا آواز اچھی ہے اور لہجہ بھی بنتا تھا، لیکن سانس تو ہے نا ایک آیت کے بعد ایسے بریک لگتی تھی زور سے، سانس آگے بڑھتی نہیں تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ہم لوگ جو ہندوستان والے نا اپنا تیل ڈالڈا کا برابر نہیں ہے، اس لیے سانس بڑھنے والی نہیں، اس لیے اپنی جتنی سانس چلتی نا اتنی دینے تو، باقی قاری عبد الباسط اپن نہیں بن سکتے.
لیکن مجھے برابر یاد ہے کہ میرا ایک مرتبہ ابراما میں بیان تھا، شاید قاری صاحب کو یاد ہوگا نہیں ہوگا، کھارا ابراما میں میرا بیان تھا، تو اس سے پہلے قاری ثناء اللہ صاحب نے قرآن پڑھا. جب یہ ترتیل پڑھ رہے تھے میرے ساتھ مولانا عثمان بیٹھے تھے، میں نے ان کو ہاتھ مار کے کہا کہ یہ تو سارے عرب لوگوں کا ریکارڈ توڑ دیا، اس لیے کہ انہوں نے جس انداز میں پڑھا اور جو سانس پر، یعنی ہم کو ایسا لگتا تھا ابھی وقف کریں گے ابھی وقف کریں گے، وہ کھینچتے گئے پڑھتے گئے. ہم نے کہا کہ بھائی ہندوستان میں بھی قاری عبد الباسط پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ نے آج صرف ایک میں ایک بڑی کھیپ ہم کو عطا فرمائی. ابھی ہم لوگ اون میں تھے ایک شکیل بھائی کی دعوت پر، وہاں مظاہرہ قرات ہوا، میں تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ ہی رہا تھا ایک کے بعد ایک ایسے انداز میں پڑھتے تھے. تو اللہ ان کو رائے کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس یہ اچھے اچھے استاد ہیں، قاری ثناء اللہ جیسے استاد، قاری عبدالحق صاحب جیسے استاد، اللہ نے آپ کو بھی آواز دی ہے، آپ ان کے پیچھے لگ جاؤ اور آپ بھی ایسے بہترین قاری بنو. اس لیے کہ دیکھو قاری بننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت میں اللہ بلائے گا، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کیا کہے گا اقرا پڑھ. تو اگر ہم ایسا ہی پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کہے گا نہیں رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تجوید کے ساتھ پڑھ جیسا دنیا میں تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا. اب جب تجوید کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ بھی کہیں گے پڑھتا جا تیری آخری آیت آئے گی تیرا پاؤں جنت الفردوس میں چلا جائے گا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ان قاریوں کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے تجوید کے ساتھ. ہاں ان قاریوں کو دیکھ کر میں لاجپور کے جوانوں کو ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے تو اپنا قرآن بنایا ماشاءاللہ بنایا اور بہت اچھا بنایا، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جتنے جوان ہیں نا شکیل بھائی، ہمارے جتنے جوان، ہمارے بہت سے جوانوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. جماعت میں تو جاتے نہیں نہ دین میں نہ دنیا میں، ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خیر میں تمام قاریوں کا بھی اور جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے، جتنے مہمان کرام بیٹھے ہیں، یہاں کوئی لکھ کر دیتا ہے کہ آپ اذان بھی پڑھو، قرات صبا بھی پڑھو، نظم بھی پڑھو، صلاۃ و سلام بھی پڑھو. یہ لیمو ہے، جتنا نچوڑنا ہے نچوڑو. دیکھو قرات صبا پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب انجن ہوتے ہیں تو ڈبے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں بڑے بڑے انجن بیٹھے ہیں، ڈبے سے کچھ نہیں ہوا، اسے قرات صبا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب رہتا ہے اذان کا معاملہ، تو اذان تو میں نے بیان میں دے دیا، اس اذان کا معاملہ بھی ہو گیا. جی بھائی کائے کو میرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے گا. چلو میں ایک قاری صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ایک دو آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتا ہوں، اس لیے آگے کچھ پڑھوں گا نا تو یہ سب قاری لوگوں کے سامنے پڑھنا بھائی مجھے ابھی بھی شرم آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا وضو ہوئے تو تیمم نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک وضو نہیں کئی وضو بیٹھے ہیں. کیا کروں مولانا عبدالحق کا پڑھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا